हेलो जी, हाउ आर यू मित्रों। ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤੇ ਮਿੱਤਰੋ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੀ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਮਿੱਤਰੋ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਣਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਤੇ ਮਿੱਤਰੋ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੀ ਵੀਡੀਓ ਆ ਤੇ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਹੈਗੀ ਮੌਲਾਨਾ ਕਾਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਮਿੱਤਰੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀਡੀਓ ਭੇਜੀ ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਤੇ ਮਿੱਤਰੋ ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਿੱਤਰੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਮਿੱਤਰੋ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਂਗੇ ਕਿ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਮਿੱਤਰੋ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ। ਅੱਜ ਕੋਈ ਖਾਸ ਗੱਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸਾਂਝ ਵਿਚਾਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਮਿੱਤਰੋ ਆਪਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰਦੇ ਜਲਦੀ ਨਾ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਤੇ ਮਿੱਤਰੋ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾइब कर लो ਤੇ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ शेयर भी जरूर कर दिया करो ਤੇ आओ मिलके करते हैं रिएक्शन। मैं कह रहा हूं ये मुफ्ती झूठा है, गवाह भी झूठा है, जज ने भी झूठा फैसला किया। डील करो हमारे साथ, 3 साल के लिए मुल्क से बाहर चले जाओ। एक मर्द मुजाहिद डट गया, उसने कहा कि भाई सवाल ही पैदा नहीं होता, मैं डील नहीं करता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिम अला रसूलिल करीम। आजकल सारा दिन कौम इंतज़ार करती है कि देखें अगली अदालत का फैसला क्या आता है। सारी अदालतें अडयाला जेल में लग रही है, यानी वो अदालतों का वक़ार, अदालतों का रोब, अदालतों की इज़्ज़त भी ख़त्म कर मिट्टी में मिला दी गई। जज वहाँ जाते, कल 2 दिन में पता नहीं कोई 24 या 26 घंटे समाअत की जज साहब ने, और राजा सलमान अकरम साहब ने इस केस की धज्जियां उड़ाई, लेकिन जजों ने जब फैसले पहले लिखे हुए हैं, फैसले पहले लिख कर रखे हुए हैं कि ये फैसला देना, तो वकील जो मर्जी कर ले। निकाह पे सजा दी जा रही कि किसी ने निकाह क्यों किया। निकाह तो अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म है भाई कि निकाह करो, और निकाह 4 बीवियों तक से इजाज़त है बेहक वक्त। अगर उनमें से कोई फौत हो जाए तो और कर सकता है, और उनमें से किसी से निभा ना हो सके फिर भी कर सकता है। मुफ्ती जिसने निकाह पढ़ा था, उस वक्त जब निकाह मुफ्ती पढ़ा रहा था, मुझे उस वक्त भी इमरान पे अफसोस आया था कि इसको कहीं ताहिर अशरफी मिल गया, कहीं ये मुफ्ती सईद मिल गया। ये एक ही तबका मिल गया जो हमारे यहाँ मशहूर है बिकाऊ माल। दारुल उलूम देवबंद के शोर शराबा पड़ा पिछले फतवों का कुछ, मैं इस वक्त इसको छोड़ता हूँ, इसका जिक्र नहीं करता। लेकिन सवाल ये है कि ना कोई शवाहिद, ना गवाह, और ना शरीयत, ना कानून, ना आइन, कोई शय भी पेश नज़र नहीं रखी जजों ने। मुफ्ती सईद झूठा था, उसका पहला बयान चलाया गया और वीडियो चला। पहले तो वीडियो वाला तमाशा भी अजीब ही हुआ। मैंने सुना कि वीडियो, और राजा सलमान अकरम ने कहा कि ये वीडियो जो है ये चलाना चाहता हूँ, तो कहा गया हमारा लैपटॉप ख़राब है। तो उसने कहा फिर लैपटॉप ख़राब है तो इस लैपटॉप को भेजो फरांजिक के लिए। अब अगर फरांजिक के लिए भेजा जाता तो 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन तो गुजरते ना, लेकिन जज को तो बड़ी जल्दी थी। उसने फ़ौरन ही कहा कि अब ठीक हो गया लैपटॉप। वहाँ जो पहले 10 मिनट पहले ख़राब था, वो खुद ही बग़ैर किसी के हाथ लगाए ठीक हो गया, बस आप बयान रिकॉर्ड करवाएं। तो मुफ्ती साहब की जो वीडियो पहली चलाई गई, जिसमें वो कह रहे हैं कि 39 डेज़ हो जाएं तो इद्दत पूरी हो गई, और जिसमें वो फरमा रहे हैं कि औरत की जो राय होगी उसके मुताबिक शरीयत फैसला करेगी। तो औरत भी कह रही है मेरी इद्दत पूरी हो गई, कई महीने हो गए, हमने निकाह इद्दत पूरी होने के बाद किया। मुफ्ती भी फतवा दे रहा था, ना मुफ्ती का फतवा माना गया। सुप्रीम कोर्ट का इससे पहले एक फैसला मौजूद है, ना सुप्रीम कोर्ट का फैसला माना गया। सुप्रीम कोर्ट इस तरह के इद्दत के किसी मसले में कोई फैसला दे चुका है। राजा सलमान अकरम ने वो फैसला भी पेश किया, लेकिन जज साहब को तो सजा ही देनी थी। जज साहब ने कहा कि ये मैं कैसे पीछे रह जाऊं,
مجھ سے پہلے جج بشیر اور جج ابو الحسنات 2 نمبر لے گئے ہیں، وہ ذلت اور رسوائی کا سودا کر گئے ہیں، پورے ملک سے ان پہ لعنت ملامت پڑ رہی ہے۔ اگر میں نے فیصلہ نہ کیا تو میں اس لعنت ملامت سے بچ جاؤں گا، اب میں نے بھی فیصلہ کرنا اور سزائے دینی۔ اور پہلے ایک کیس میں 10 سال، ایک کیس میں 14 سال، اب اگر یہ 7 سال آپ سزا نہ بھی سناتے اور شریعت کا فیصلہ بحال رہنے دیتے، شریعت کے مطابق فیصلہ کرتے، بلکہ میں اگر جج ہوتا تو میں پہلے اس مفتی کو پکڑ کے بند کرتا جو کل فیصلہ کچھ اور دے رہا تھا، آج اس نے فیصلہ بدل لیا۔ گواہ جو تھے، گواہ جھوٹ بول رہا ہے، مفتی جھوٹ بول رہا ہے، ملازم جھوٹ بول رہا ہے، اور یہ سارے میڈیا پہ شور مچا ہوا۔ لیکن جج کا کام تو یہی ہوتا ہے کہ وہ دیکھے، وہ اندازہ لگائے کہ کون سچا ہے کون جھوٹا ہے۔ اور شریعت مطہرہ، سب سے پہلے ہمارا فیصلہ شریعت مطہرہ کیا کہتی، شریعت مطہرہ کے مطابق، اور شریعت مطہرہ کے بعد پھر قانون ہمارا کیا کہتا ہے۔ اگر قانون بھی شریعت سے ٹکراتا ہے تو قانون بھی جائے گا، لیکن یہاں نہ شریعت کو دیکھا گیا، نہ قانون کو دیکھا گیا، نہ سپریم کورٹ کے فیصلے کو دیکھا گیا، بس یہاں جلدی تھی فیصلہ سنانے کی۔ جج صاحب کو بھی پتا تھا کہ میں بھی جلدی فارغ ہو جاؤں، میرے سے پہلے تو 2 جو کئی روز سے جیل میں حاضری لگوانے آتے تھے انہوں نے اپنی جان چھڑا لی ہے، میری بھی جان چھوٹ جائے۔ تو جج صاحب نے بھی، تیسرے جج نے بھی، ابھی اور بہت سارے کیس ہیں۔ اور جھگڑا کیا ہے؟ جھگڑا یہ ہے، پہلے میں نے تو اس پہ مانتا ہی نہیں تھا، ان باتوں پہ یقین نہیں کرتا تھا۔ جھگڑا ڈیل کرو ہمارے ساتھ، 3 سال کے لیے ملک سے باہر چلے جاؤ، یا 3 سال کے لیے بنی گالا خاموش ہو کے بیٹھ جاؤ، نہ ہمارے خلاف بولو، نہ ہمارے لاڈلوں کے خلاف بولو، وگرنہ ہم تمہیں ذلیل کریں گے۔ یہی کہا جا رہا آج کہ یہ جھگڑا ہے۔ تو ایک مرد مجاہد ڈٹ گیا، اس نے کہا کہ بھائی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، میں ڈیل نہیں کرتا، یہ ڈیل نہ کرنے کی سزا دی جا رہی۔ اور کل اگر کوئی بات کسی جگہ معاملہ طے ہو گیا تو یہ سارے جج کیا منہ دکھائیں گے قوم کو؟ یہ فیصلہ ساز جو ہیں، یہ جو فیصلہ کر رہے ہیں، یہ جو فیصلے کروا رہے ہیں، ان کے پلے کیا رہ جائے گا؟ اور جیسے نواز شریف کے کیس، نواز شریف کہتا تھا میرے خلاف جرنیلوں نے ججوں پہ دباؤ ڈال کے فیصلے کروائے، اور وہی ہوا۔ سپریم کورٹ نے تاحیات، سپریم کورٹ نے فیصلے کیے، نااہل قرار دیا، ہائی کورٹوں نے جائیدادیں ضبط کی، ہائی کورٹوں نے اشتہاری قرار دیا، اور اب چند دنوں کے اندر اندر وہ سارے کیس اڑ گئے ہیں۔ وہ جج اگر کہیں ہیں جنہوں نے کیس اڑائے ہیں تو کیا کوئی شرم حیا نام کی چیز باقی رہ گئی ہے؟ وہ جنہوں نے فیصلے دیے تھے وہ سپریم کورٹ کے جج تھے، اور پہلی دفعہ میں نے زندگی میں دیکھا کہ وہ جج کسی طاقتور کے خلاف کھڑے ہوئے۔ جے آئی ٹی کے افراد بھی نہیں بک سکے، خریدے نہیں جا سکے، جج بھی خریدے نہیں جا سکے۔ اب ان ججوں کو گالی گلوچ ہو رہا، ان ججوں سے استعفے لیے جا رہے ہیں۔ اور جو غیرت مند جج ہیں، خواہ وہ ہائی کورٹ میں ہیں یا سپریم کورٹ میں، وہ نوکری پہ ٹھڈا مار کے ان پروٹوکول اور مراعات کو ٹھکرا کے استعفیٰ دے کے جا رہے ہیں کہ ہم سے یہ دباؤ والے فیصلے نہیں ہوتے۔ قوم انہیں یاد رکھے گی، تاریخ انہیں یاد رکھے گی، لیکن جو فیصلے قانون کے خلاف، آئین کے خلاف اور شریعت کے خلاف کر رہے ہیں، ان سے پوچھا جائے گا۔ اور میں پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، مفتی جھوٹا ہے۔ اب میں نے کہیں دیکھا، میں مصروف تھا، کچھ طبیعت بھی میری آج ٹھیک نہیں ہے، اور کسی نے کہا کہ علماء کیوں نہیں بول رہے اس مسئلے پہ، تو میں کہہ رہا ہوں یہ مفتی جھوٹا ہے، گواہ بھی جھوٹا ہے، جج نے بھی جھوٹا فیصلہ کیا ہے، نکاح کیا ہے، کوئی غیر شرعی کام نہیں کیا، نکاح کی شریعت نے اجازت دی ہے،
اور جو مدت دی گئی ہے اس مدت گزارنے کے بعد نکاح کیا ہے، مدت پوری کرنے کے بعد نکاح کیا ہے۔ اللہ نے مرد کو بھی حق دیا ہے، عورت کو بھی حق دیا ہے۔ اب تم خدا کا دیا ہوا حق بھی چھینو گے، تم خدائی فیصلوں کے خلاف اپنے فیصلے لاؤ گے۔ تو میں نے کل بھی کہا تھا کہ ڈرنا چاہیے۔ میں تو جب ایسے فیصلے اور شریعت کی خلاف ورزی دیکھتا ہوں تو مجھے خوف آتا ہے، لیکن ان کو خوف نہیں آتا۔ یہ ذلت کا نشان بن جاتے ہیں ایسے لوگ جو ظلم کے فیصلے کرتے ہیں، اور وہ ذلت اور رسوائی کا نشان بن جاتے ہیں۔ ان کا انجام دنیا میں بھی بہت برا ہوتا ہے اور آخرت میں بھی بہت برا ہوتا ہے۔ مجھے آج کسی نے ایک واٹس ایپ بھیجا ہے، مجھے بہت پسند آیا اور میرا دل چاہا کہ میں آپ کو بھی سناؤں، ناظرین کو، جتنے میرے ناظرین اور سامعین سننے والے ہیں وہ یہ ایک چھوٹا سا واٹس ایپ میسج ہے، یہ سن لیں۔ فرعون کا دریائے نیل میں ڈوبنے کا کوئی پروگرام نہیں تھا مگر ڈوبنا پڑا۔ وہ دریا کی طرف سے آنا بھی نہیں چاہتا تھا، قدرت اسے گھیر کے لے آئی۔ شداد اگلے سینکڑوں سال اپنی جنت میں عیاشیاں کرنا چاہتا تھا، مگر جب دروازے پہ پہنچا تو اسرائیل علیہ السلام نے آ کے پکڑ لیا، نشان عبرت بنا دیا۔ نمرود کی پلاننگ بھی کئی سالوں کی، کئی صدیوں کی تھی حکومت کرنے کی، مگر ایک مچھر نے اس کو ذلیل اور رسوا کر دیا اور موت کے گھاٹ اتار دیا۔ یزید نے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر کے اپنے لیے لمبے عرصے کی بادشاہت کا انتظام کیا تھا، مگر 3 سال بعد ہی عبرتناک موت مر گیا اور آگے اس کی نسل بھی مٹ گئی۔ ہٹلر کے ارادے اور بھی خطرناک تھے، مگر حالات ایسے پلٹے کہ وہ خودکشی پر مجبور ہو گیا اور خودکشی کی موت کر کے ذلت کی موت مر گیا۔ دنیا کے ہر ظالم کو ایک مدت تک ہی وقت ملتا ہے، جب اللہ کی پکڑ آتی ہے تو کچھ کام نہیں آتا۔ سارا غرور، گھمنڈ اور تکبر یہیں پڑا رہ جاتا ہے۔ اور سعدی رحمت اللہ علیہ نے کہا تھا، تکبر عزازیل را خار کرد، بزندان لعنت گرفتار کرد۔ اور جن کا تکبر اس طرح کے فیصلے کروا رہا ہے وہ اللہ کی پکڑ سے ڈریں۔ اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ شریعت کا مذاق نہ اڑائیں، شریعت کے خلاف فیصلے نہ کریں۔ اپنی سیاسی جنگ ہے، انتقامی جنگ ہے، آپ کی ذاتی دشمنیاں، ذاتی مفادات ہیں، اسے اپنی جگہ پہ لڑیں، شریعت کا مذاق نہ اڑائیں۔ 2 فیصلے، ایک 14 سال والا، ایک 10 سال والا، دونوں فیصلے جو آئے، پکڑ تو ظاہر ہے جو بھی کسی کے ساتھ ایک ذرہ برابر بھی ظلم کرتا ہے اس کی بھی ہوگی، لیکن جو اللہ کے قانون کا مذاق اڑاتا ہے، شریعت کا مذاق اڑاتا ہے، اس کی پکڑ بڑی سخت ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو شریعت مطہرہ پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ ہاں مترو، بہت ہی انہوں نے پیاریاں گلاں کیتیاں کہ اللہ تعالیٰ کو ڈرنا چاہیے تے کوئی ایسا اسی کوئی غلط قدم یا کوئی ایسا منہ دے وچوں بول نہ کڈیے۔ تے انہاں دیاں بہت ہی پیاریاں گلاں سی جنہاں نے انہاں نوں میسج کیتا واٹس ایپ دے ذریعے، او دے وچ بہت ہی پیاریاں گلاں سی، وہ بھی انہوں نے پڑھ کے سنایا۔ تے واقعی جڑے لوگ بہت ہی زیادہ غرور کردے سی، تے کیا انہوں نوں پھر سزا ملی؟ کیا اج اسی اگر کوئی غلط کام کردے ہیں تو سانو سزا نہیں ملنی مترو۔ اے نہیں ہو سکتا کہ کوئی بندہ ظلم کر کے جا رہا تے او کہہ دے کہ میں سزا تو بچ جاں گا۔ وہ مالک سونا رب دیکھدا پیا، وہ ضرور سزا انہوں او دے اگے ہوئے گی۔ بہت ہی زیادہ اج دیاں گلاں دے وچوں سیکھن بھی لبیا۔ تے مترو اگر الیکشن دور چل رہا ہے، الیکشن دے وچ مولانا صاحب کہہ رہے سی کہ صرف ڈیل دی گل ہے کہ اگر جاں تے عمران خان اپنے گھر جا کے گالاں بیٹھ جاوے تے او بولے نہ، خاموش ہو جائے
ਤੇ ਜਾਂ ਡੀਲ ਕਰ ਲੈ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਮੁਲਕ ਚੋਂ NRL ਹੋਏ ਤੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਫੈਸਲਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦਾ ਸਾਰਾ ਫੈਸਲਾ ਹੱਕ 'ਚ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਮਿੱਤਰੋ ਇਹ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਡਟ ਕੇ ਲੜਿਆ ਪਿਆ ਲੱਗਾ ਪਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਤੇ ਮਰਨਾ ਜੀਣਾ ਹੀ ਇੱਥੇ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇ ਇਸ ਕੌਮ ਦੀ ਖਾਤਰ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੀ ਖਾਤਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਵੀ ਦੇ ਦਾਂਗਾ। ਤੇ ਮਿੱਤਰੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਲੱਭਿਆ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ। ਹਾਂਜੀ ਮਿੱਤਰੋ ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ ਤੇ ਮਿੱਤਰੋ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਮਿੱਤਰੋ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ, ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਮੌਲਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ। ਮੌਲਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਕੀ ਬਾਤ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਮਿੱਤਰੋ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਨੈਕਸਟ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ। ਹਾਂਜੀ ਮਿੱਤਰੋ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਮਿੱਤਰੋ ਕਮੈਂਟ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਤੇ ਮਿੱਤਰੋ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਨਮਸਤੇ ਤੇ ਮਿੱਤਰੋ अस्सलाम वालेकुम ਤੇ ਸਲਾਮ ਜੀ।